कंटिन्यू रिकॉर्डिंग अब ओके है? हाँ मैं चेक कर लेता एक दफ़ा। हाँ अब ये ओके, इसको बाद में कट कर लेंगे, बस अब आपने इसको करना है और बैक से स्टार्ट कर दो इसको। दबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साकिबुर रहमान जापान से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई मारूफ समाजी, कारोबारी और सियासी शख्सियत से आपका तारुफ करवाते हैं। जी नाज़रीन, राना इब्रार हुसैन साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जापान में सदर हैं, ये अपने समाजी कामों के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आज हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़े से मिनट दिए। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं रस्मी तारुफ के बाद। राना साहब जी, हम आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि अपनी इब्तदाई जो आपकी ज़िंदगी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आप प्लीज़ बताइए। इब्तदाई ज़िंदगी तो मेरा आबाई इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा जी और मुरीद के तहसील से आता है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह सियासी घराना है हमारा। माशाल्लाह। और उसके बाद कॉलेज टाइम जो है मेरा वो मैं जी लाहौर से ग्रेजुएशन की FC कॉलेज यूनिवर्सिटी से। जी तो उसके बाद बस सिलसिला ऐसे चलता रहा। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। वेरी गुड। और कुछ रफ़ाई तंजीमें थी, अंजुमन इस्लाही खलक की जी। तंजीम थी, वो पंजाब का मैं चेयरमैन रहा हूँ। तो अच्छा। बस इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। कॉलेज यूनियन में भी हिस्सा लिया, वहाँ भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पाकिस्तान में ऐसे ही बस तो सिलसिला जैसा कि आपका राजपूत बरादरी से ताल्लुक है जी। और पाकिस्तान में राजपूत बरादरी का पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, तरक्की में और दीगर सियासी और समाजी शोबों में बड़ा एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के बारे में भी आप हमारे नाज़रीन को बताइए। राजपूत के हवाले से ये है कि हमारी एक आल राजपूत इंटरनेशनल फेडरेशन, उसका मैं ऑल वर्ल्ड का प्रेसिडेंट, वेरी गुड। और उसके सिलसिले में हमने गाय बुलाए जो हैं वो पाकिस्तान में जो है कन्वेंशन वगैरह करवाते रहते हैं। ये जो लास्ट कन्वेंशन हुआ उसके चीफ गेस्ट जो उस वक्त गवर्नर थे पंजाब के, राना मोहम्मद इकबाल खान साहब, राना मोहम्मद तो इकबाल साहब। वो तशरीफ़ लाए और पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 22 मीडिया ने उसकी लाइव कवरेज भी दी और जी। न्यूज़पेपर भी जितने थे उस पर प्रिंट मीडिया ने भी कवरेज दी जी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। हमने पूरी वर्ल्ड से लोगों को बुलाया था बरादरी को, और उनके मसाइल पे गुफ्तगू हुई। और इंडिया से भी लोग आए, राजस्थान से लोग आए, जी सिंध से बहुत लोग आए थे और बहुत अच्छा फंक्शन हमने अलहमरा के सबसे बड़े हॉल में किया था। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी के मसाइल या बरादरी से जुड़े रहना, ये तो हमारा, हम बरादरी से बाहर सोच भी नहीं सकते राजपूतों में ये। तो गुफ्तगू का मौजू अब जो है वो सियासत की तरफ वो मोड़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जी आप सदर हैं जापान में जी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आप जानिसार साथी हैं। सियासत से ताल्लुक कैसे आप मुस्लिम लीग नून में आ गए? मैं कॉलेज से भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से तलक रहा है। तो उसके बाद मेरे अजीज हैं राना तनवीर हुसैन साहब, जी जी। तो वो 7 बार जो है MNA का सूबाई इलेक्शन जी भी रहे जीते। शायद। सूबाई नहीं, वो वफाकी रहे वफाकी, शुरू से। जी। इस वक्त भी वो पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं जी और वो वाहिद चेयरमैन है कि जो बिला मुकाबला हुए हैं, जिनके मुकाबले PTI ने भी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा सरमाया है
اور ہمارا برادری کا بھی سرمایہ ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی سینئر ترین جو ہے وہ پارلیمنٹیرین ہے. اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور پاکستان میں بے شمار خدمات ہیں. جی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے تک میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ قوم اس کی احسان مند ہے. میاں نواز شریف کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ آپ پچھلے ادوار میں دیکھ لیں یا اس کے بعد کے ادوار میں دیکھ لیں, جی جتنی بھی ملک کے اندر ملک نے ترقی کی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ویژن, ان کی محنتیں اور پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کی ہے. آج بھی آپ موٹر وے دیکھ لیں, ایئرپورٹس دیکھ لیں, لاہور کے جتنے ترقیاتی کام ہیں, رنگ روڈ ہے وہ دیکھ لیں, جتنے بھی منصوبے ہیں وہ, اور سی پیک منصوبہ وہ, اور جتنے اپنا بجلی کے منصوبے تھے وہ, گیس کے منصوبے تھے وہ, دانش سکول کے منصوبے تھے وہ, کوئی ایسا ترقی والی جگہ نہیں کہ جو کسی اور کا دعویٰ ہو کہ یہاں تختی جو ہے وہ ہماری لگی ہے. اگر کسی نے لگائی ہے تو ہماری تختیاں ہی اکھیڑ کے اس پہ اپنی تختی لگائی ہے. لیکن یہ آج بھی جو افتتاح کر رہے ہیں وہ منظوریاں ان منصوبوں کی سب مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہیں. اور میاں نواز شریف نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے عوام کی خاطر, اور ان کے ویژن کو ہی ہم اپنا ویژن سمجھتے ہیں, ان کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو ہم اپنا نعرہ سمجھتے ہیں. اور آج بھی جو سٹرگل ہو رہی ہے وہ کل جو اپنا جلسہ ہونا ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. جیسا کہ میاں محمد نواز شریف, میاں شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف اور یہ پوری فیملی, بیگم کلثوم نواز مرحومہ, اور ابھی پچھلے دنوں میاں صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور پاکستان کی بیٹی مریم نواز جو کہ اس وقت تنہا جو ہے جمہوریت کی حقیقی بحالی کے لیے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت وہ جو اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں. اور اسی سلسلے میں کل جو ہے پی ڈی ایم نے ایک جلسہ رکھا لاہور میں. اس حوالے سے ذرا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں پارٹیسپیشن کرنا کیوں ضروری ہے؟ جناب اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو نااہل حکمران ہیں, جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے, ان نے ملک کو دلدل کی اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے نکلنے کا صرف واحد حل ہے کہ کل پوری قوم جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے نہیں آئیں گی, وہ مریم نواز کے لیے نہیں آئیں, وہ اپنا مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں آئیں, وہ آئیں اپنے مسائل کے لیے. ورنہ ملک جس دلدل میں دھنس چکا ہے اس کو نکالنے کا ایک ہی حل ہے کہ کل یہ جلسہ جو ہے وہ تاریخ رقم کرے گا اور تاریخی جلسہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ جو سلیکٹڈ ہے اور جو سلیکٹڈ کی ٹیم ہے اس کو اس سلام میں بہا لے جائے گا اور یہ تبدیلی کا دن کا آغاز ہوگا. اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو رانا صاحب. اور اسی سلسلے میں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں ناظرین کہ اس وقت جاپان میں پی آئی اے کی فلائٹس بند ہو چکی ہیں. میں اس سے پہلے تھوڑے سا اس پہ بات اور مزید کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ ہم جو سٹرگل کر رہے ہیں یہ آئین کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں, قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں, آئین سے باہر نہیں نکل رہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ جو آئینی حقوق جو اس عوام کو دیے گئے ہیں اس پہ یہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے, ان حقوق کے مطابق چل نہیں رہے. ہماری سٹرگل آئین اور قانون کے ساتھ ہے اور ہم ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ میاں نواز شریف کا اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ عوام کے ووٹ کو قدر ملے اور آئے دن کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے پر حکومتیں تبدیل نہ کرے, نہ الیکشنوں کے جو ہے وہ رزلٹ تبدیل کرے. جس کا حق ہو اس کو حکومت دی جائے تاکہ جمہور کی جو ہے ووٹ کاسٹ کیے ہوئے پر ان عزت جمہور کو ملے اور جمہوریت آئے اور جمہور کے لیے کام کرے. اور اس کے لیے یہ آخری کیل ٹھونکا جائے گا اور ان کو بگوڑوں کو بھاگنا پڑے گا جدھر جدھر سے یہ آئے ہیں. یہ آپ نے واقعی ایک عوام کے وہ جو حقیقی جذبات ہیں دل کے اندر آپ نے ان کی ترجمانی کی. اس وقت پاکستان میں مہنگائی آپ دیکھیے ناظرین اپنے عروج پر ہے, چینی, آٹا, دالیں, گھی, اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور طبقہ جو ہے وہ پاکستان میں اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ میں اسی طرف آ رہا تھا رانا صاحب, آپ کی میں اس میں رائے لوں گا
کہ جاپان میں پی آئی اے کی فلائٹس بھی بند کر دی گئی جی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ابھی پچھلے اپریل سے لے کر ابھی یہ 7-8 مہینوں میں کوئی 15-20 پاکستانیوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان میں سے اکثر کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو میتیں ہیں، وہ جاپان میں ہی وہ دفن کرنا پڑی، کیونکہ ان کو دوسری ایئر لائنز کے ذریعے اگر بھیجا جاتا پاکستان میں تو بڑے پیسے اس پہ وہ فلائٹس مانگ رہے ہیں۔ آپ نے جاپان کے حوالے سے کویشچن کیا، اور اس کے متعلق ہم پہلے بھی ریکارڈنگ کروا چکے ہیں کہ ہم اس حکومت کے پہلے تو جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، ان نے ہر چیز بند ہی کیا، کھولا کیا، ان نے جو منصوبے تھے وہ بند کر دیے۔ ٹرین کا منصوبہ تھا ہمارا جو وہ 2 سال لٹکائے رکھا، جب ان کے نک تک کہتے ہیں پنجابی میں نکو نک ہو گئے، تو پھر ان کو وہ منصوبہ جو ہے اوپن کرنا پڑا۔ اور اسی طرح انہیں جو کراچی میں سٹیل مل تھی، اور ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل تھی، اس کو قومیائی کر لیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور باتیں کرتے تھے کہ ہم 50,000 نوکریاں دیں گے، اتنے گھر دیں گے، اور نوکریاں دینے کے بجائے نوکریاں چھینی جا رہی ہیں۔ اور کوئی بھی چیز ہے یہ بند کرتے ہیں، کھولتے کوئی چیز نہیں۔ سب ان نے سٹارٹ ہی جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کی بحثیں اور گاڑیاں بیچنے سے شروع کیا، اور کہتے تھے گورنر ہاؤس کو ہم لوگوں کے لیے کھول کے بنا دیں گے عام پارک، لیکن کچھ نہیں کیا، صرف چیزیں بیچتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں۔ انہیں کھانے کے سوا اور بڑکوں کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ رانا صاحب آپ نے تو ان کا کچا چٹھا ہی کھول کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، کچا چٹھا میں نے کیا کھولنا، یہ ہے ہی اس قابل، انہیں خود ہی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مار رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ 2 دن میں انہیں وزارتیں ایسے چینج کی ہیں کہ جس آدمی سے ریلوے کی گاڑی تو چلی نہیں، اس کو پورے ملک کا نظام دے دیا شیدے ٹلی کو، کہ وہ جناب وزارت داخلہ میں آ کے تو صرف جلسہ کنٹرول کرے، اسے صرف جلسے کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو، ہم پرامن طریقے سے کل کا جلسہ کرنا ہے، اور اگر اس میں وزیر داخلہ نے، یہ نئے وزیر بڑکوں مارنے والے وزیر داخلہ نے کوئی کسی قسم کی، شیخ رشید نے شرارت کی، شیخ چلی اور شیخ شرارتی، اگر اس نے کوئی شرارت کی تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ بھگتیں گے، اور اس کے ذمہ دار بھی موجودہ حکومت کے یہ وزیر ہوں گے۔ اور آپ نے کیا کویشچن کیا میرے ذہن میں؟ ہاں، یہ جو بات کر رہے تھے پی آئی اے کی، پی آئی اے ہر صورت میں چلنی چاہیے۔ یہ 50 سال پرانا ان کا جو ہے پی آئی اے کا آفس ہے، اور وہ ان کا وہاں سے جہاز جا رہے ہیں، 50 سال پرانا اڈا، کوئی آدمی نہیں چھوڑتا۔ ایئر لائنیں ترلے اور منتیں کرتی ہیں جاپان سے کہ ہمیں جو ہے وہ کاؤنٹر دے دے، اور یہ اس کاؤنٹر کو اور آفس کو اور لوگوں کو سب کو گھر بھیج رہے ہیں، سب کی نوکریاں ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ یہ بجائے کسی کو یہاں میتیں جو ہیں فری جاتی تھی، ہم لوگوں نے محنتیں کی، اور پی آئی ایس سے فری کرانے میں میاں نواز شریف کے دور میں ایکسپٹ کروایا، اور ان نے اب میتوں کو رولنا شروع کر دیا۔ 8-8 دن میتیں جو ہیں وہ کولڈ سٹوروں میں لگ رہی ہیں، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مجبوراً یہاں کے قبرستانوں میں دفن کر رہے ہیں۔ یہ ان کی فیملیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو کہ اوورسیز پاکستانی ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ہم اتنا، اور یہاں تو سارے ہیں ہی بزنس مین، اور اتنا پیسہ پاکستان کو بھیج رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہاں سے ٹورسٹ اتنے جاتے ہیں پاکستان میں کہ ان کو بھی انہوں نے سٹاپ کر دیا۔ پی آئی اے کو بند کر کے اپنی نمائندگی بھی ختم کر دی، ورنہ پی اے کا جہاز اترتا تھا، اس کے پیچھے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہوتا تھا، دیکھ کے دل خوش ہو جاتا۔ ان نے تو اپنی پہچان ہی ختم کر دی ہے ساری، اور یہ اس کو پھر فور جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ یہ ساری دنیا میں اور یہ گھاٹے کھا رہے ہیں، ادھر تو گھاٹے کی فلائٹ ہی نہیں تھی، ان کو تو چائنا کے لیے، جاپان سے چائنا اور چائنا سے اسلام آباد کے لیے اتنے کسٹمر تھے ان کے پاس کہ فلائٹوں میں ٹکٹیں جو ہیں وہ 2 مہینے پہلے کرانی پڑتی تھی بک، کوئی نقصان پہ نہیں گئی فلائٹ، بند کیوں کی؟ ایسے کھولا جائے فوری طور پہ۔ جی بالکل رانا صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، اور ناظرین جیسا کہ رانا صاحب نے اس پہ اپنے بالکل صاف اور کلیئر واشگاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ یہ حکومت جو ہے اپنے اقدامات کی وجہ سے اب بالکل ننگی ہو چکی ہے، عوام کو حقیقت میں یہ حکومت کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اور اسی حوالے سے رانا صاحب کے جو اس وقت دلی جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت عوام کے جذبات ہیں۔ رانا صاحب کل کے جلسے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ایک دفعہ پھر
اپنا ایک میسج دے دیں. میں اپنے تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کل کا دن ان کے امتحان کا دن ہے. کل کا دن اپنے حقوق کے لیے آپ نے نکلنا ہے. کل کا دن آپ نے جمہوریت کے لیے نکلنا ہے. کل کا دن جو ہے وہ آپ نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف فیصلہ دینا ہے. آپ نے سلیکٹڈوں کے خلاف فیصلہ دینا ہے اور بتانا ہے کہ اصل قوم عوام اس کو نہیں چاہتی اور فوری طور پہ جو ہے یہ استعفیٰ دے اور سارے اپنے نئے انتخابات کرائے جائیں اور اس کو فوری تبدیل کریں. ملک کو اس سے زیادہ اور ہم ستم ظرفی کا جو ہے وہ متحمل نہیں دیکھ سکتے, ستم ظریفی کا متحمل نہیں دیکھ سکتے. لہذا فوری سے پہلے کہ لونگ مارے شروع ہو, جب لونگ مارے شروع ہو گیا پھر نہ کسی سے مذاکرات نہ کسی کے پاس ٹائم ہے, پھر دمادم مستقل اندر ہے اور اس وقت تک یہ لونگ مارے جاری رہے گا جب تک کہ اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتے. جی تو ناظرین یہ تھے رانا ابرار حسین صاحب کے خیالات, اور اس میں میں ایک بات کا اضافہ کر دوں اور یقیناً رانا صاحب بھی آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور بھرپور احتجاج کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونا وائرس سے متعلق جو ہے ایپیسوڈ کا خیال, وہ سارے ایس او پیز کا خیال کریں. مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنی پی ڈی ایم کی قیادت ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایس او پیز کا بھی خیال رکھیں گے. اور یقیناً آپ میسج ماسک لگانے کے حوالے سے جی یہاں جاپان میں بھی ہم اس کا بھرپور جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی آکشن ہو, کوئی جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں اس وقت وہ 100% سب ماسک کا استعمال کرتے ہیں. کہیں شاپنگ کے لیے جائیں استعمال کرتے ہیں. لہٰذا آپ کے بڑا اجتماع ہونا ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ سب اس ماسک کا استعمال کریں, اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس موذی مرض سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, مسلم لیگ زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد, میاں شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد, حمزہ شہباز زندہ باد اور ساری قوم زندہ باد, اور رانا ابرار حسین صاحب بھی زندہ باد. تھینک یو ویری مچ ناظرین, بہت آپ کا شکریہ. اور انشاءاللہ رانا ابرار صاحب سے ہم پھر اگلے انٹرویو کے لیے ٹائم لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ جی. تھینک یو. یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, یہ بعد میں ایڈٹ کریں گے ان کو. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. نہیں میں نے تو ابھی میں یہ زیادہ کرنا تھا کہ بعد میں مجھے اندازہ ہوتا نا, میں اس حساب سے تیاری کرتا. میں نے کہا وہ رانا صاحب سیدھی پازیٹیو بات ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ تو نہیں ساری باتیں کرنے دیکھیں, زندگی گزر گئی ہے سیاست میں. یہ ادھر جتنے